अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। आज पूरे मुल्क की तवज्जो है गुजरांवाला शहर पे। अपोजिशन की तरफ से रौनक लगी हुई है। गुजरांवाला में जलसा हो रहा है। पीडीएम का जो 11 जमाती जो अपोजिशन का इत्तेहाद है उनका जलसा है। और मरियम औरंगज़ेब वहाँ पे सबसे पहले पहुंची, फिर मरियम नवाज़ पे इख्तिताम हुआ मुस्लिम लीग नवाज़ की क़ियादत का। बिलावल भुट्टो भी मौजूद है वहाँ पे, मौलाना फजल रहमान भी जलसे में आएंगे। अपोजिशन का मकसद है गवर्नमेंट को टफ टाइम देना। ऐलानात हो रहे हैं कि दिसंबर से पहले हुकूमत चली जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि जनवरी से पहले हुकूमत चली जाएगी। और हुकूमत दूसरी तरफ इमरान खान का ये कहना है कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है अपोजिशन का। उन्होंने कहा कि उनके पास एक आसान रास्ता था कि इनको एनआरओ देते और आसानी से हुक्मरानी करते, लेकिन उन्होंने मुश्किल हालात का कहते हैं कि मुकाबला करना है और अपोजिशन से उनको कोई ख़तरा नहीं है। ये मामलात किस नहज पर जा रहे हैं और होगा क्या, इन तमाम इशूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान एजाजुल हक साहब, तजर्बाकार पार्लियामेंट भी हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। एजाज साहब, कोई अपोजिशन की कोई नई चीज़ नहीं है। देखें, इससे पहले भी हमने एमआरडी देखी, एआरडी देखी, एपीडीएमपी देखी। इस दफ़ा जो पीडीएम का जो पहली मूव है जो गुजरांवाला शहर से इन्होंने आगाज़ किया है, इसको आप क्या देख रहे हैं? कि इसमें कोई दमखम नज़र आ रहा है आपको? देखिए, इस वक्त एक ऑपोजिशन के हाथ में एक ही कार्ड है, और वो कार्ड है इस वक्त जो मिस गवर्नेंस कह लें या महंगाई जिसको कहते हैं आप। महंगाई और बेरोजगारी अरूज पे है और वो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है। गंदम की फसल आती है, गंदम गायब हो जाती है। चीनी 60 रुपए पे थी तो इन्होंने एक नोटिस लिया, चीनी का आज 110 रुपए पे है। अदरक, टमाटर, लहसुन, आप जो चीज देखें वो महंगी हो गई। तो इससे बेहतर तो ऑपोजिशन के पास कोई नहीं, अपना उनका कोई एजेंडा नहीं है, और ना ही उन्होंने पिछले 2.5 साल में पार्लियामेंट के अंदर कोई कारकर्दगी दिखाई। और अगर आप हकीकत में मुझसे पूछें कि जितनी जमातें आज इकट्ठी हुई हैं, गुजरांवाला से लाहौर तक जैम पैक्ट होना चाहिए था। जलसा गाह को भरना है जमातों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि अच्छा ठीक जलसा है, लेकिन ऐसा जलसा नहीं है कि आप कहेंगे हुकूमत की टांगें कांपनी शुरू हो जाएंगी। तो हुकूमत को चाहिए कि इसका सदेबात करें, महंगाई का, बेरोजगारी का, लाकानूनियत का, गवर्नेंस का। ये जो चीजें हैं, एक अच्छी टीम जो है वो कप्तान साहब सामने नहीं ला सके, और वो मैंने कहा कि एक ऑपोजिशन को अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि इन तमाम चीजों को वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अच्छा एजाज साहब, भी जलसे में एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि मुस्लिम लीग नवाज ने, क्योंकि गुजरांवाला उनका गढ़ था और वहाँ पे लीडरशिप का जो फैसला है वो एक तरह से हो गया है कि यहाँ की मुस्लिम लीग नवाज की सबसे बड़ी लीडर अब मरियम नवाज सामने आ गई हैं। तो क्या मरियम नवाज क़यादत कर सकेंगी पार्टी की? देखिए, अगर कोई मुस्लिम लीग के पास लीडर है जो कि क्राउड को किसी हद तक पुल कर सकता है, तो वो मरियम नवाज है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पीएमएल-एन के अंदर और कोई ऐसा लीडर नहीं है, शहबाज शरीफ समेत या हमजा शहबाज समेत, जो कि अगर हुकूमत में हो तो हमजा साहब भी बहुत बड़ा जलसा कर सकेंगे और शहबाज शरीफ भी बहुत बड़ा जलसा कर सकेंगे। ऑपोजिशन में मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून, आज देखिए ना, मुस्लिम लीग नून के पास इतनी पब्लिक होती तो मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा एपीडीएम या उनको ऐसा बनाना पड़ता कि आज 11-16 जमातें इकट्ठी होकर गुजरांवाला में इतना बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं कर सके। कि मतलब 30-40 हजार लोग इतने बड़े स्टेडियम में इतनी जमातों के लिए इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो लीडरशिप जहां तक ताल्लुक है पीएमएल-एन का, उसमें स्वाय मरियम के मुझे नहीं कोई और नजर आता जो कि क्राउड को पुल कर सके। अच्छा, यहाँ पे अब जिस तरह आपने हुकूमत की भी बात की कि हुकूमत के लिए महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज भी जब इमरान खान ने पार्लिमानी अपनी पार्टी से जब खिताब किया तो वहाँ पे भी आवाज़ें उठ रही हैं, टीम पे आवाज़ें उठ रही हैं महंगाई, क्योंकि अब ये तो हर कोई इसको फील कर रहा है। पहले कोविड था, अब कोविड के बाद अब महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज आ गई है गवर्नमेंट के लिए। तो क्या गवर्नमेंट में आपको कैपेसिटी नज़र आ रही है कि इसको ओवरकम कर ले? मौजूदा टीम के साथ तो मुझे कोई कैपेसिटी नजर नहीं आ रही। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गंदम को नहीं कंट्रोल कर सके, चीनी को नहीं कंट्रोल कर सके, अगर आप किसी चीज का भी नोटिस लेते हैं तो या तो वो गायब हो जाती है और यहाँ महंगी हो जाती है। लेकिन फिर इजाज साहब, फिर हल क्या है? अगर ये कंट्रोल में नहीं आ रही चीजें, ना हुकूमत से ना अपोजिशन के पास कोई लायामल है, तो फिर होगा क्या? आम आदमी किधर जाएगा? देखिए, यही तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपोजिशन के पास, जिसके तहत वो आज
پبلک کو اکٹھا کر رہے ہیں. لوگ کوئی ان کے پیار میں نہیں گئے, کیونکہ ان کی تو کرتوت سب کو معلوم ہے کہ یہ 3 دفعہ 30 سال 35 سال حکومت کر کے گئے ہیں, اور پھر بھی مطلب ان کو موقع مل رہا ہے کہ آج بھی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. حکومت کے پاس سوائے اپنی ایک, اگر کپتان صاحب سیریس ہیں تو ان کو اپنی ٹیم کو چینج کرنا پڑے گا. اتنی ہمت ان میں ہے کہ کیا ان لوگوں کو چینج کر لے کر سکتے کس کو آئیں گے؟ کیا ان کے پاس چوائسز ہیں اس طرح کی بہتر چوائسز کہ اگر ان کو نکال بھی دیتے ہیں تو پھر آئے گا کون؟ فائنانس میں ہم نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب کو جب انہوں نے فارغ کیا, سائڈ پہ کیا, تو پھر لے کر آنا پڑا حفیظ شیخ کو. تو اب کیا ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہوگی کیا ساری؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ماضی کے اندر اس کے باوجود کہ میرا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک نظریاتی اختلاف ہے, پی ایم ایل این کے ساتھ میں رہا ہوں اور میں جانتا ہوں ان کو بہت اچھی طرح, دونوں جماعتوں میں کم از کم قابل لوگ تھے, چاہے وہ فائنانس میں لگائے گئے, چاہے وہ کامرس میں لگائے گئے, چاہے وہ پبلک پولیٹیکل ہینڈلنگ کے لیے کام کیا گیا. ان کے ایک ٹیم تھی, ایک ایڈمنسٹریشن پہ ایک کنٹرول تھا ان کا. شہباز شریف صاحب واز اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر, باوجود اس کے کہ وہ ٹیٹیاں لگی ہیں, جو بھی ہوا اس کا جواب وہ خود دیں گے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کنسٹرکشن کے اور پل بن رہے تھے اور انڈر پاسز بن رہے تھے, یہاں سے بزدار صاحب کو تو نہیں, میں کہوں گا خان صاحب کو کہیں کہ صرف اسلام آباد کے مین ایونیو پہ جا کے دیکھ لیں, پچھلے 2 سال سے ایک انڈر پاس بن رہا ہے, وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہا. اب اگر مہنگائی کا یہ حال ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں, اور یہ سیریس ایشوز ہیں, سیریس سوالات ہیں. لیکن اعجاز صاحب یہاں پہ میں ذرا اچھا میں اپوزیشن کی بھی ذرا وہ گورنمنٹ کی بھی بات کرتے پہلے. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر آپ ایڈمنسٹریشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے وہاں پر آپ ٹائیگر فورس کو بھیج رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جا کر کنٹرول کر سکے پرائسز کو, یا مطلب کسی چیز کو سیدھے راستے پہ لگا سکے سوائے اس کے کہ پولیٹیکل کوئی موومنٹ. اچھا اعجاز صاحب اب میں تھوڑی سی اپوزیشن کی بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ یہ 11 جماعتیں ہیں, دیکھیں اس سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, مولانا فضل الرحمان بھی ہے, اور میاں محمد نواز شریف کی جماعت بھی ہے. مریم نواز بہت ایگریسو آئی ہیں. جب شروع میں میاں نواز شریف نے جب پی ڈی ایم کا جب آغاز ہوا تھا اس میں ٹارگٹ کیا تھا کسی اور کو, کہتے عمران خان ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے, ٹارگٹ کوئی اور ہے. تو یہ تینوں جماعتوں کا ٹارگٹ کوئی اور ہے یا واپس گورنمنٹ پہ آ گئے ہیں, بیانیے بدل رہے ہیں, ہوگا کیا؟ یہ اس اپوزیشن کا جو اتحاد ہے کتنا پائیدار اور لانگ ٹرم ہے؟ یہ دیکھیں یہ انہوں نے کوشش کی تھی. مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں یہ سوال میاں نواز شریف سے, بلاول بھٹو سے, زرداری صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پیچھے کبھی کوئی نہیں کھڑا رہا. اگر خان صاحب کے پیچھے کوئی ہے وہ آپ کا ٹارگٹ نہیں ہے, آپ کا ٹارگٹ وہ ہے جو اس کے پیچھے ہیں, تو کیا ان کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا رہا؟ کیا آئی جی آئی میں نے بنوائی تھی, آپ نے بنوائی تھی؟ کیا وہ جو پیسے سپریم کورٹ میں جو اسد خان کیس چل رہا ہے وہ کس نے بانٹے تھے؟ اس وقت تو بڑے مزے سے آپ خوش تھے کہ جی یہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھیں ایک فوج ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو انٹیکٹ ہے. فوج تابع دار ہے, تابع ہے کانسٹیٹیوشنلی حکومت کے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ کے لیے باجوہ صاحب یا کوئی اور اٹھا کر عمران خان کو باہر پھینک دے اور آپ کو لا کر بٹھا دے تو وہ تو ناممکن ہے. اچھا اعجاز صاحب یہ تو پہلے بھی نہیں ہوا نا, پہلے بھی جب یہ بات ہو رہی تھی امپائر کی انگلی کی تب بھی ہوا کہ سب کچھ باتیں ہی تھی, ہوا کچھ نہیں. ابھی جو کہتے ہیں کہ مجھ سے استعفیٰ مانگا وہ بھی تردید آ گئی ہے کہ کسی نے نہیں مانگا استعفیٰ. تو یہ ساری جو سیاست ہے دیکھیں اب یہ 80 سے اس کی اٹھان تھی اور اب اس کی جو اختتام ہے اس نہج پہ آ گیا. تو کیا واقعی میاں نواز شریف نظریاتی ہیں کچھ, یعنی پچھلے اگر نظریاتی تھے تو سوال اٹھتا ہے کہ پچھلا 1 سال کیوں خاموش تھے؟ تو اس وقت نظریات کدھر چلے گئے؟ پہلے تو تھا کہ مجھے کیوں نکالا, اس کے بعد بیچ میں جو خاموشی تھی وہ کیوں تھی, اور کیا یہ آگے بھی یہی بیانیہ رہے گا؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جتنے لوگ آج اسٹیج پہ ہیں ان کا نظریہ ایک ہے, یہ کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کو یہ لڑکانہ کی, لاہور کی, سکر کی سڑکوں پہ کھینچنا چاہتے تھے؟ یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنا چاہ رہے تھے؟ اور پھر زرداری صاحب کے 3-4 انٹرویو پچھلے دیکھ لیں آپ کہ انہوں نے مولوی نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہا. اور کوئی نظریہ نہیں ہے, یہ صرف مفادات ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جلسہ تو مجھے اتنا بڑا امپیکٹ نظر نہیں آیا. اگر کوئی پولیٹیکل امپیکٹ اپوزیشن بنا سکتی تو ان میں سے ایک جماعت کو این آر او مل جانا تھا, اور وہ اب دیکھتے ہیں کہ کس جماعت کو ملتا ہے.
اچھا، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا کیا سیاسی تجزیہ کہتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی ایک خاص حد سے آگے نہیں جائے گی، مولانا فضل الرحمان بھی کوئی ڈیل کر لیں گے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ احتمال ہے یا پی ایم ایل این کوئی اس طرح کر لے، اپوزیشن میں اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں جو اتحاد ہے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب باہر نہیں گئے، وہ بھی ایک پیکج ڈیل تھی جو بعد میں پوری نہیں ہوئی. مریم نواز اتنی دیر خاموش کیوں رہی؟ شہباز شریف صاحب 6 مرتبہ کیوں نہیں کوشش کی انہوں نے؟ جو میں نے کہا تھا کہ وہ بھی بہت دفعہ مل چکے تھے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل جائے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ڈیل مکمل نہیں ہو رہی، پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر اور طریقوں کی باتیں کر کے، اور یہ ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ جی ہم سے بات کرو، کہ ہم سے کوئی بات کرے، ہمیں کوئی کنسیشن دے. یہی زرداری صاحب، یہی راؤ صاحب آج جو فوج کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں شام سے کہ جی آپ سرحدوں پہ جائیں، آپ کا کام سرحدوں پہ ہے، الیکشنز کو مانیٹر کرنا آپ کا کام. یہی وہ جماعتیں ہیں جو فوج کو کہہ رہی تھی کہ آپ آئیں اور الیکشن کروائیں. اگر آپ کو یاد ہو، آپ پچھلا ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں کہ کون سی جماعتیں تھیں. آج کے بعد یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کی بارگیننگ پاور جو ہے وہ بڑھے گی. اور اس لیے بلاول بھٹو کا تو پنجاب میں ہے کچھ نہیں، وہ تو صرف ایک فرمائشی پروگرام پہ اچھا تقریر اجاز صاحب، کرنے یہ آئے اس ہیں. پہ بھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن نے اپنے کارڈز تو اچھے کھیلے نا. دیکھیں آج جو گجرانوالہ سے آغاز کیا، یہ پی ایم ایل این کا سٹرونگ ہولڈ ہے. جب الیکشن ہوئے تھے 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، 6 کی 6 یہ جیتے ہیں. اور ویسے بھی گجرانوالہ جو ڈویژن میں آپ دیکھ لیں تو ان کی میجورٹی سینٹرل پنجاب میں ان کی بڑی سٹرینتھ ہے، تو وہ اچھا کیا. اگلا جلسہ کراچی میں ہے، سندھ گورنمنٹ ہے، کراچی کا جلسہ وہ بھی کامیاب ہوگا. پھر کوئٹہ میں بھی مولانا فضل الرحمان، اچکزئی صاحب، ان کی سپورٹ ہے. تو یہ اپنی اسٹریٹجی تو اچھی ہے. اور ٹائمنگ جو گورنمنٹ نے جو 2 سال جو کارکردگی ہے، ان کو سپیس دی ہے نا کہ واپس کم بیک ہو رہا ہے، تو یہ بھی ان کی کامیابی تو ہے کہ اس لحاظ سے عوام کو موبلائز کیا ہے. لوگ آئے تو صحیح ہیں. میں بالکل آپ کی بات پر ایگری کرتا ہوں، لیکن وہ امپیکٹ نہیں ہے جیسا امپیکٹ ہونا چاہیے تھا. اگر آج یہ جلسہ کامیاب کرنا ہوتا تو لاہور سے لے کر گجرانوالہ تک میرا نہیں خیال کہ اگر لوگ آئے ہوتے تو یہ جلسہ کہاں تک پہنچ بھی سکتے. یہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کاموکی میں تھے، اور جب پتہ لگا کہ لیٹ ہو گیا اور بلاول صاحب پہنچ گئے تو 10 منٹ کے بعد دیکھا تو سب وہاں پہنچ چکے تھے. مطلب کوئی ایسی رکاوٹ نہیں نظر آئی راستے کے اندر. لیکن آپ کی بات صحیح ہے، ان کی اسٹریٹجی بالکل صحیح ہے. لوگ پریشان ہیں اس وقت پاکستان کے، لوگ چاہتے ہیں ریلیف. اگر تو حکومت ان کو ریلیف دے سکتی ہے، اگر وہ لوگوں کی امیدوں پر پورا اتر سکتی ہے، تو آپ یقین کریں یہ امپیکٹ فزل آؤٹ ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. اور اگر حکومت نہیں کر سکتی تو پھر یہ لوگ بڑھتے جائیں گے اور کارواں جو ہے وہ چلتا جائے گا. اچھا، جو عمران خان ہے پرائم منسٹر ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن کو کرنے دے جلسے، خود ہی 15 دن بعد تھک جائیں گے. اب یہ ان کا کانفیڈنس ہے یا اوور کانفیڈنس ہے کہ اس کو اتنا ایزی لینا چاہیے جو اپوزیشن کی جو تحریک ہے؟ اگر یہ مومنٹم بنتا رہا تو ان کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں، نہیں آ سکتی؟ دیکھیں حکومت تو اس وقت یہ سوچ رہی ہوگی نا، حکومت کے لیے تو جو اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن وہ ہر حکومت کرتی ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا تھا؟ ماڈل ٹاؤن میں بھی تو یہی ہوا تھا نا، وہ نکلنا چاہ رہے تھے، جانا چاہ رہے تھے اسلام آباد کی طرف تو ان کو روکا گیا. وہی لاہور کی سڑکیں آپ کو پتا ہوگا جہاں آج رواں دواں تھی ٹریفک، وہاں کنٹینر اس طرح کے لگائے گئے تھے کہ بارات جو تھی نہیں پہنچ سکی، دولہا جو ہے راستے میں کھڑا رہ گیا، کئی دولہے راستے میں کھڑے رہ گئے. تو یہ ہر حکومت کرتی ہے. ہم 4 مرتبہ محترمہ بینظیر کی حکومت کے دوران کبھی جام کروانے کے لیے، کبھی اسٹرائک کرنے کے لیے، کبھی جلوس نکالنے میں جیلوں میں گئے. تو ہر حکومت کوشش کرے گی کہ اپوزیشن کا کم سے کم امپیکٹ ہو. آج کیونکہ 11-12 جماعتیں اکٹھی تھیں تو حکومت اتنا نہیں روک سکی ان کو جتنا روکنا چاہ رہی تھی. کچھ دیر تک روکا انہوں نے، اور یہ ہر کوئی استعمال کرتا ہے. لیکن اگر میں نے جو بتایا نا آپ کو بات یہ ہے کہ اگر تو وہ مہنگائی اور بے روزگاری پر کنٹرول کر سکے، اگر وہ صاف اور شفاف طریقے سے لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان کو دور کر سکے، تو میں سمجھتا کچھ نہ کچھ حکومت کی طرف بھی لوگ دیکھنا شروع کر دیں گے. لیکن اگر یہ نہ ہوا تو پھر اپوزیشن کے پاس تو ایک کھلا میدان ہے، اور لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کے جلسوں میں لازمی بات ہے بڑھتے جائیں گے کہ لوگ پس رہے ہیں اس وقت مہنگائی کی وجہ سے. اچھا، لیکن اب یہ دیکھیں پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا تھا، یہ تو گجرانوالہ میں تو چلیں کلین سویپ کیا تھا پی ایم ایل این نے، لیکن باقی جگہوں پہ تو پی ٹی آئی کے بھی. اب پی ٹی آئی کے لوگ اپنے کیمپ میں ہیں، نون والے اب نون میں ہی ہیں. پولرائزیشن سیاست میں آ گئی ہے کہ ہر کوئی اپنی پارٹی کے اپنے اپنے ویکیوم بن گئے ہیں. اب اس میں جو گورننس کا ایشو ہے،
اور خاص کر جو چیف منسٹر تھے پی ٹی آئی کے ہیں، ان کے پاس موقع تھا کہ وہ ان لوگوں کو صبح کرتے، اپنی طرف لے کر آتے، ڈیلیور کرتے. جو یہ پنجاب کا جو شو ہے، گجرانوالہ کا شو ہے، یہ عثمان بزدار صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی کارکردگی پہ کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے؟ دیکھیے ان کی کارکردگی میں نہیں، اوور آل مجموعی طور پہ حکومت کی بھی، مرکزی حکومت کی بھی اور پنجاب کی بھی کارکردگی ہے. مطلب اپوزیشن کے جلسے جب پی ایم این کے دوران بھی ہوتے رہے اور اس کے بعد بھی جب ہوتے رہے، فضل الرحمان صاحب بھی نکلے اور کوئی ان کے ساتھ نہیں ملا. آپ کو یاد ہوگا جب دھرنے کے لیے آ رہے تھے تو، اور ہر حکومت کے دوران میں اپوزیشن کرتی رہی ہے، جلسے ضرور کرتی رہی ہے. لیکن موجودہ جو حالات ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ گجرانوالہ ان کا گاڑا ہے، لاہور ان کا گاڑا ہے نون لیگ کا. یہ دو جی ٹی روڈ پہ اور بھی بہت سے ایسے ہیں جہاں پہ ساری سیٹیں پی ایم ایل این جیتی ہے. اور پھر آپ نے صحیح کہا کہ کراچی میں ماشاء اللہ حکومت کے پاس پیپلز پارٹی کا حکومت بھی ہے اور حکومت کا پیسہ بھی ہے، اور جتنا جلسہ کی وہاں تیاریاں ہو رہی ہیں وہ سارا پیسہ حکومت میں لا رہی ہے. وہاں پر جا کر یہ جتنے بلدیہ کے لوگ ہیں، آگے پیچھے حکومت کے لوگ ہیں، وہ جا کر وہ کرسیاں بچا کر وہاں پہ چرچا ڈالنے جا رہے ہیں. تو یہ تو پھر جہاں جہاں ان کو موقع ملے گا وہی کریں گے. اچھا اعجاز صاحب، یہاں پہ ایک اور سوال ہوتا ہے، یہ جو جلسے ہیں یہ کتنا بڑا بیرومیٹر ہے کہ اس پہ سے ہم کہیں کہ کچھ نتیجہ اخذ کریں؟ آج جلسہ ہوا، کل اٹس اندر ڈے، گجرانوالہ میں زندگی اپنے معمول پہ آ جائے گی، پھر ساری ہمارا رخ ہو جائے گا کراچی کا، سنڈے والا جلسہ ہے اس میں دیکھیں گے، پھر آگے ہو جائے گا. کیا جلسوں سے حکومت کو کچھ خطرہ یا حکومتیں چینج ہو سکتی ہیں صرف جلسوں سے؟ نہیں، آپ کی اکانومی مزید خراب ہو سکتی ہے. باہر سے لوگ جو ہے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ انسرٹن ہو جائیں گے، انویسٹمنٹ آپ کی رک جائے گی. جیسے کہ دھرنے کے دوران چائنا کے پرائم منسٹر نے یا پریزیڈنٹ نے آنا تھا پاکستان، انہوں نے کینسل کر دیا. جب یہ پی ٹی آئی پر انہوں نے دھرنا دیا تھا 136 دنوں میں، بہت سے باہر سے جنہوں نے ایٹم اسٹیٹس یا دوسرے آ رہے تھے، ڈونرز آ رہے تھے یا انویسٹمنٹ کے لیے لوگ آ رہے تھے، وہ رک گئے تھے. اس وقت موجودہ صورتحال میں یہی ہوگا کہ جب انسرٹنٹی ختم ہوگی تو اکانومی پہ ہو جائے گا. ایف اے ٹی ایف کا بہت لا کے آپ اس پہ کوئی آپ اپنا قومی لیب نہیں بنا سکتے، ساری جماعتوں اور بورڈ نہیں لے سکتے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو بجلی کے بل چڑھائے جا رہے تھے، سول نافرمانی کی کالج دی جا رہی تھی. تو یہ تو بھی بڑے مہذب طریقے سے کریں نا. اچھا اعجاز صاحب، اس میں دیکھیں نا نقصان تو ہوگا نا، ملک کا بھی ہوگا، اور پھر گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ مزید خراب ہوگی. اب سردیاں آ رہی ہیں، پہلے ہی ہمیں پتہ ہے، پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ گیس نہیں ہوگی. اب جب گیس نہیں ہوگی، پرابلمز ہوں گے، لوگوں کو مہنگائی ہے، ابھی بھی مس مینجمنٹ ہے، جو چیزیں موجود نہیں ہیں، تو اس کا تو پھر ایک مومنٹم یا کوئی نہ کوئی ریئیکشن تو ہو سکتا ہے نا عوام. اور اپوزیشن اگر سڑکوں پہ ہے اور لوگ بھی اگر ڈسسیٹسفائیڈ ہوں گے گورنمنٹ سے، تو پھر کیا کچھ بڑی چیز ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ نہ کرے بڑی چیز ہو گئی. بڑی چیز دو ہی چیزیں ہیں. اگر حکومت بالکل مفلوج ہو جاتی ہے تو دوبارہ الیکشنز کو کال کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ کسی کو انٹروین کرنا پڑ جائے، یا جیسے خانصاحب کہتے تھے کوئی امپائر کو انگلی اٹھا دے، تو پھر ان کے پہلے کچھ آئے گا نہ ان کے پہلے کچھ آئے گا. تو ایسا نہیں اعجاز صاحب، اس میں پھر ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں اپوزیشن جو ہے، ابھی اپوزیشن تو کئی جماعتوں کا ایک وہ کہتے ہیں، جیسے فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ اٹس اے کمبینیشن. تو اب ظاہری بات ہے ان میں بھی کوئی ایک ہی تو نہیں ہوگے نا، کہ اتحاد تو نہیں ہے کہ کریں گے. آج بھی اسٹیج سے نعرے لگ رہے تھے وزیر اعظم، دوسرے اب کراچی میں ہوگا تو کوئی اور وزیر اعظم ہوگا، ہر جگہ پہ علیحدہ علیحدہ وزیر اعظم ہیں. ٹولیاں ہیں نا کہ اپنے اپنے علیحدہ، ان کے ایجنڈا علیحدہ ہیں، ان کا اپنا منشور علیحدہ ہے. پھر تو یہ تو نہیں ہے کہ یہ جائیں گے تو وہ آئیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے بھی اتنا ہی ہے. اگر پی ٹی آئی بھی اپنے اسٹرانگ ہولڈز میں جلسے کریں گے، اس سے بڑے جلسے کر لیں گے، تو معاملات تو کسی نہج پہ نہیں بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے نا. پاکستان کی بہتری کیسے ہوگی؟ دیکھیے پاکستان کی بہتری تو شروع سے حکومت کو چاہیے تھا کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لے کے چلتی، پارلیمنٹ کو فعال کرتے، پارلیمنٹری کمیٹیز کو فعال کرتے، پنجاب حکومت کے اندر ایڈمنسٹریٹو گورننس بہتر کرتے، مہنگائی بے روزگاری کو کنٹرول کرتے. نہ کہ آپ دیکھیں نا حکومت ایک قسم کی، میں سمجھتا ہوں کہ انکمپیٹنٹ تو میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ حکومت جمہوری حکومت ہے، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے. لیکن آپ بتائیں نا حکومت نے کس کس چیز کا نوٹس لیا
یہ بھی کسی چیز کا نوٹس لیتے لوگ ہاتھ جوڑ کے یار کہ اللہ کا واسطہ ہے. یعنی یہ پرابلمز اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور چیلنجز بھی ہے. اعجاز صاحب پروگرام تو گیا ایک بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز الحق صاحب، سینئر سیاسی رہنما بھی ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ بھی طویل عرصہ رہ چکے ہیں. ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز الحق صاحب، سینئر رہنما ہیں، سربراہ ہیں عوامی پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے. لیکن ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار اور اینکر پرسن عامر متین صاحب. عامر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام، تھینک یو. عامر صاحب ابھی اعجاز الحق صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، ڈسکس کر رہے تھے. آج گجرانوالہ کا جو شو ہے، اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا. اب اپوزیشن اپنی تئیں خوش ہے کہ جی ہم نے اچھے نمبرز کر دیے. تو آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے آج کے جلسے پہ؟ پتہ نہیں اعجاز صاحب کی کیا مراد ہے اس سے بہتر ہو سکتا. وہ اس کو نمبرز کہہ رہے ہیں، کوالٹی کہہ رہے ہیں، امپیکٹ کہہ رہے ہیں، مگر اس میں کوئی بحث نہیں تھی کہ گجرانوالہ میں آپ دیکھیں، ٹوٹل دیکھیں 6 نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہیں، 14 ایم پی اے کی سیٹیں، وہ ساری نون لیگ نے جیتی ہیں. پورا گجرانوالہ ڈویژن جو ہے گجرات میں 4 سیٹوں میں سے نیشنل اسمبلی کی 3 ہارے ہوئے ہیں. گجرات کے علاوہ پورا گجرانوالہ ڈویژن ان کا اپنی ہوم گراؤنڈ ہے. تو اس میں کوئی بحث نہیں تھی کہ وہ یہ جلسہ نمبرز وائز بڑا کر لیتے، بلکہ اس سے بہت زیادہ بڑا. کیا یہ بات شبلی فراز صاحب کو نہیں پتا تھی؟ شبلی صاحب نے جو چیلنج دیا، جو حکومتی ترجمان ہے جو باتیں کر رہے تھے کہ جلسہ گاہ بھر دیں، تو کیا انہوں نے مس کیلکولیشن کی، غلط بیان دیے؟ نہیں، ان کی وہ سیاسی بیان اس طرح کے ہی دینے ہوتے ہیں یہ سارے. مجھے کسی کو شک نہیں تھا کہ یہ جلسے کا یہ والا سائز بلکہ اس سے بھی بہت بڑا، اس لحاظ سے اگر اعجاز کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی بڑا ہو سکتا تھا تو بالکل اس سے بہت بڑا ہو سکتا تھا. پر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو بڑی مثبت دیکھ رہا ہوں. یہ جلسہ بڑی مثبت چیز ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی سیاست کے لیے. آپ پوچھیں گے کیوں؟ 2-3 وجوہات. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے شاید اس گورنمنٹ کی جو ایروگنس ان میں آ گئی ہے کہ یہ غور ہی نہیں کر رہے ہیں کہ مہنگائی کا کیا امپیکٹ ہے، یہ غور ہی نہیں کر رہے ہیں کہ جناب ان کو جو ان کی نالائکیاں ہیں ویٹ کی، شوگر کی، بجلی کی، گیس کی، ان کو وہ وزراء فارغ کرنے پڑیں گے، ان کو وہ بابو فارغ کرنے پڑیں گے. ان کو تھوڑا سا یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ جناب آپ غلطیاں کر رہے ہیں اور غلطیاں ٹھیک کریں. ان پہ کوئی پریشر نہیں تھا. تو اس جلسے کا پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک امپیکٹ آئے گا ان کے اوپر کہ بھائی صاحب یہ فری فار آل نہیں ہے. یہ آپ کو یہ نہ سمجھیں 5 سال کی کھلی چھٹی مل گئی ہے، آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. یہ بھول گئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کو ایک دفعہ یہ الیکشن جیت گئے ہیں، جس طرح کے نون لیگ سمجھتی تھی، جس طرح کی پیپلز پارٹی سمجھتی تھی. تو یہ بس اس کے بعد ہمارے پاس کارڈ بلانش آ گیا اور ہم جو مرضی کرتے پھریں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہیں جناب، پوچھنے والی ہے عوام ہے. آپ کو آپ ان کو کریڈٹ دیں یا ڈسکریڈٹ دیں، نون لیگ کی ایک پالیسی رہی. انہوں نے پاکستان کے میکرو اکنامک فگر تباہ کر دیے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تباہ کر دیا، جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ، فزیکل ڈیفیسٹ. عام آدمی کو اس سے کنسرن نہیں ہے. عام آدمی کو کنسرن ہے کہ اس کو آٹا، چینی، چاول، بجلی یہ کس ریٹ پہ مل رہی ہے. انہوں نے ان چیزوں کو سستا رکھ کے اکانومی تباہ کر دی. یہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. انہوں نے میکرو اکنامکس ہوز کنسرن عام آدمی. میں اعجاز اللہ کیا اور لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے میکرو اکنامکس بھی ٹھیک ہونی چاہیے. یعنی عام آدمی کے ایشوز پہ گورنمنٹ نے اگنور کیا، آپ کا یہ کہنا ہے. اور عامر صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیے ویک اپ کال ہے، یہاں پہ میں کنکلوڈنگ ریمارکس لوں گا اعجاز الحق صاحب سے. اعجاز صاحب، عامر متین صاحب کا پرسپیکٹو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے گورنمنٹ کے لیے اور ایک طرح سے ان کے لیے بھی ایک جاگنے والی کال ہے. تو آپ کے فائنل ریمارکس کیا ہیں جو اپوزیشن کی جو پوری موومنٹ آ رہی ہے؟ میں نے 100% جو وکیل صاحب نے کہا ہے، یہی میں نے کہا کہ آج ایک گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے اور ساری عوام جو ہے نا وہ اس کو نہیں محنت کرتا کہ آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا مسئلے ہیں، آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ کیا مسئلے ہیں. عوام کو یہ چاہتی ہے کہ
दाने जो है वो घी शक्कर ये चीजें चीनी जो है वो सस्ती हो, और उसके उस मद में हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत खराब रही है। बहुत अच्छी बात नहीं आमिर मतीन साहब ने कि अगर हुकूमत ने बजाय इसके कि इनके जलसे का मजाक उड़ाने की थोड़ा सा सीरियसली लेकर सोचें कि क्या वजह है कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और मैंने ये कहा दूसरी एक ही वजह है, उसकी वजह ये है कि महंगाई और बेरोजगारी और गैस और बिजली लोगों में पेट्रोल से बाहर निकल चुकी है। और उसके लिए अब हुकूमत को ये चाहिए कि सोचना चाहिए कि अगले 2.5 साल जो उनके पास रह गए हैं उसमें उनको परफॉर्मेंस अपनी तब्दील करनी पड़ेगी, कुछ शक्लें तब्दील करनी पड़ेगी, उन लोगों को रखना पड़ेगा जो फॉर्म करेंगे, उन लोगों को नहीं रखना पड़ेगा जो या तो कहीं पैराशूट से आते हैं। 20 तो आपके ऐसे पी एम है, तो 20 लोग ऐसे हैं जिनका ना पॉलिटिक्स से ताल्लुक है, ना पाकिस्तान से ताल्लुक है, ना हुकूमत से भी ताल्लुक था। उनको आप एक नाम पर आपने बैठा दिया, उन्होंने अपना अपना बैग उठाना है। अच्छा एजाज साहब, आप भी पावर कॉरिडोर्स में रहे हैं और देखें इसमें फिर ये सारे लोग मुलाकातें भी करते हैं, डील अपनी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जो अपोजिशन अगर अपनी स्ट्रेंथ शो करती है, स्ट्रीट पे पावर शो करती है, लोग अपने साथ दिखाती है, तो क्या इनकी बार्गेनिंग पावर इंप्रूव होगी? देखिए कुछ तो इनमें से सारी जमातें इकट्ठी नहीं रहती ज्यादा देर तक, 1-2-3 घंटे इकट्ठे होंगे, फिर हर किसी की ख्वाहिश होगी तो हमें थोड़ा बहुत किसी तरीके से। तो अब वो कहते हैं पूरा होता है क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल नहीं है, क्या ये इकट्ठे रहेंगे या पूरी एक से आगे पीछे हो जाएगी, ये तो अभी देखना टाइम से पता लगेगा। लेकिन इसलिए इस मुल्क में तो ये कहते हैं कि हमने सबको कह दिया कोई किसी से मिले ना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। मेरे तो ये मालूम है कि किसने मुलाकातें की और कैसे मुलाकातें की, और ये चलता रहेगा सिलसिला। ये जो बातें सख्त अल्फाज माजी में भी इस्तेमाल करते रहे कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो जो बाजार में कहा जाता है GS2 के गेट नंबर 4 से जाएंगे, वो कौन थे कि उनको सरकारी जहाजों में दरमियान एयर से जो उतारा गया, वहां गए GS2 में जाके मीटिंग की, उसके बाद पॉलिसी खत्म हो गई और फिर हुकूमत उनकी आ गई उसके बाद। तो यहाँ पर ही चलता रहता है। लेकिन बात ये कि हमें ये देखना चाहिए कि जमहूरियत जो है वो पटरी से ना हो, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन उस जमहूरियत को रखने के लिए पटरी के ऊपर आपको अपोजिशन को एक किरदार पार्लियामेंट के अंदर देना पड़ेगा, आपको अपनी कमेटीज को पार करना पड़ेगा, आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी, आपकी गवर्नेंस बेहतर करनी पड़ेगी। वो लोग जो नायल है, इनकॉम्पिटेंट है और सिवाय बातें करने के उनको कुछ नहीं आता। आज जो लोग इकट्ठे हुए हैं, ऑपोजिशन इकट्ठी हुई है, इसमें 50% तो माशाल्लाह उनका किरदार है जो हर बार टीवी पर आकर ऑपोजिशन को गालियां देते रहते हैं, नहीं छोड़ूंगा, मार देंगे, लटा देंगे। एजाज साहब, अभी जो हम बात कर रहे हैं महंगाई की, लेकिन जो अपोजिशन है वो तो नारा कुछ और है। वो तो कह रहे हैं वोट को इज्जत दो, एक पार्टी कह रही है। महंगाई के नाम पे तो इनको आवाम को नहीं हो रहा ना, अपोजिशन की मूवमेंट है। जो इनके नुकात थे उसमें से एक ये नुकता था, लेकिन मेजर जो थ्रस्ट था वो महंगाई नहीं थी। लेकिन अब जो अवाम है वो महंगाई के मारे हुए हैं, तो अपोजिशन महंगाई तो नहीं ख़त्म कर सकती। महंगाई तो गवर्नमेंट ने ख़त्म करनी है, गवर्नेंस है वही बेहतर करेगी। तो ये इनडायरेक्टली क्या प्रेशर होगा गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट ने अगर डिलीवर कर दिया फिर अपोजिशन क्या करेगी? अगर गवर्नमेंट डिलीवर करेगी तो लाजमी बात है कोई इम्पैक्ट नहीं होगा ऑपोजिशन का। और वोट को इज्जत देने आज के माहौल में हम और आप, हम तो और ये लोग दे सकते हैं। 10% लोग भी वहां नहीं है जो कहते होंगे वोट को इज्जत होगी। मैं वोट को इज्जत देने हैं, लोग कहते हैं महंगाई कम करो भाई, अंडे 200 रुपए दर्जन हो गए हैं, चीनी 110 रुपए हो गई है, आटा 78 रुपीज पे चला गया है। और इस वक्त आप अगर देखें अदरक जो है और लहसुन जो है, अदरक को देखें आप 800 रुपए कुछ पे किलो पे खरीदी है। तो लोग देखते हैं मटर टमाटर हर चीज को लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पर जो लोग गए हुए जलसे में, ठीक है उनको मोहब्बत भी है, इनसे प्यार भी होगा, पार्टी के डाय लोग भी हैं, लेकिन लोग इस वक्त जिस महंगाई में पिस रहे हैं वो अपना जो है भड़ास निकालने के लिए यहाँ पर नहीं था कि हुकूमत को तंबी हो इस पास। जी बहुत शुक्रिया आपका। एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सियासी रहनुमा एजाजुल हक साहब, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। सीनियर तजियाकार आमिर मतीन ने भी हमें ज्वाइन किया। और जो कंसेंसस आ रहा है वो यही है कि जो अपोजिशन की जो ये जलसा है आज गुजरांवाला का, ज़ाहिरी बात है इनका गढ़ है, वहाँ पे नंबर्स ने आना था। अब आगे के भी जलसे होंगे, वो जलसे तो कामयाब होंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए भी एक वेकअप कॉल है। और गवर्नमेंट को जो डिलीवर करनी है चीज़ें, और जो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने जो बात की है वो ये है कि महंगाई, जो आम आदमी के इश्यूज़ हैं,
جو ایگریکلچر سیکٹر میں ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کو بہتر کرنی پڑیں گی۔ آج عمران خان صاحب کے ساتھ جب حکومتی اراکین پہ موجود تھے، وہاں پہ بھی مہنگائی کی بات ہو رہی ہے، آگے چیلنجز موجود ہیں، گیس کی شارٹیجز آگے آنی ہیں، حالات مزید ٹف ہو رہے ہیں۔ اب حکومت کے پاس انٹرنیشنلی بھی جو سیناریو چینج ہو رہا ہے اس کے حساب سے بھی ڈیسیجن لینے ہیں، تو یہ سارا بڑا ٹف ٹائم ہے۔ لیکن ایک اچھی چیز عام آدمی کے لیے ہے کہ حکومت پہ بھی پریشر ہوگا، اپوزیشن سڑکوں پر ہے، حکومت کے پاس بھی اب ڈیلیور کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، اور دوسرا اپوزیشن کی سڑکوں پہ ہونے کی وجہ سے جو ایک پولیٹیکل کنیکٹیویٹی ہے گورنمنٹ کی وہ بھی بڑھے گی۔ یہاں پہ جو بیانات آئے تھے سیاسی مشیروں کے، وزراء کے، اس کو کہا گیا ہے کہ وہ سیاسی بیانات تھے، اور ظاہری بات ہے دونوں جماعتیں ایک طرح کے بیانات دیتی ہیں۔ اپوزیشن کی طرف سے آئے گا کہ گورنمنٹ جائے، گورنمنٹ کہے گی کہ اپوزیشن کا جلسہ نہیں ہوا۔ ابھی فیاض الحسن چوہان نے بھی کچھ دیر قبل ٹویٹ کی ہے کہ جلسہ گاہ خالی تھی۔ اب گورنمنٹ کہے گی کہ خالی ہے، اپوزیشن کہے گی کہ ہمارا جلسہ بہت کامیاب رہا۔ یہ ایکٹیویٹی جاری ہے، لیکن عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے جو یہ جلسوں کی جو سیاست ہے، اس کی ٹائمنگ اور اس کے بعد جو سلیکشن ہے وہ بہت اچھی رہی ہے۔ گجرانوالہ کی بات ہوئی، جس طرح بات ہو رہی تھی کہ گجرانوالہ ڈویژن مسلم لیگ نواز کا سٹرانگ ہولڈ ہے۔ گجرات میں دیکھ لیا جس طرح پی ایم ایل کیو نے کچھ سیٹیں لی، لیکن جو میجر کنٹینڈر جو چیلنجر تھے وہ مسلم لیگ نواز کے تھے۔ گجرانوالہ میں 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، 6 کی 6 جیتی ہیں مسلم لیگ نواز نے، اور ہینڈسم مارجن کے ساتھ۔ کوئی بھی ایسا حلقہ نہیں تھا جہاں پہ لاکھ سے کم ووٹ انہوں نے لیے ہوں۔ این اے 79 سے لے کر این اے 84 تک ہر جگہ پہ ان کی جو لاکھ سے اوپر پی ایم ایل این کی سیٹیں تھیں، ایم پی ایم ایل این کے ووٹ تھے۔ اسی طرح جو صوبائی اسمبلی میں ہم آ جائیں، 14 نشستیں ہیں، 14 کی 14 پی ایم ایل این نے جیتی ہیں۔ ان میں سے ایک نشست میں جو ایم پی اے ہیں کورونا کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے جون میں ان کا انتقال ہوا، اور ایک جو ایم پی اے ہیں انصاری صاحب، انہوں نے تھوڑا سا ڈسیڈنٹ بنے، اپنی اظہار ناراضی کی، کیونکہ جو سٹیٹمنٹس آئی تھیں انہوں نے کہا کہ میں اس سے علیحدہ ہوتا ہوں، اور جو ڈسیڈنٹس کے جو 6-7 ایم پی ایز ہیں ان میں وہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ گجرانوالہ پورا کا پورا پی ایم ایل این کی اسٹرینتھ ہے۔ اسی طرح سندھ میں جب جلسہ ہوگا تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اسٹرینتھ دکھائے گی۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا جس طرح وہ قمر زمان کائرہ کے ساتھ سے بلاول بھٹو آئے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے ایک اچھا کراؤڈ تھا وزیر آباد میں جہاں انہوں نے خطاب کیا۔ مذہبی ووٹ بھی یہاں موجود ہے، مولانا فضل الرحمان وہ بھی اپنے کارڈ صحیح کھیل رہے ہیں، ان کی اسٹرینتھ آئے گی۔ جب کے پی میں بات آئے گی، جب بلوچستان میں جائیں گی تو وہاں پہ مولانا کی فالوئنگ ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے کوئٹہ میں، وہ بھی اپنے نمبرز کرے گی۔ تو اپوزیشن کی طرف سے ایک مومنٹم بن رہا ہے، ایک آ رہا ہے، چیلنج آ رہا ہے گورنمنٹ کے لیے۔ گورنمنٹ کیونکہ اقتدار گورنمنٹ کے پاس ہے، ڈیلیور کر سکتی ہے گورنمنٹ، اور اگر گورنمنٹ ڈیلیور کرے تو اپوزیشن کی تحریک میں جان نہیں ہوگی۔ ہاں اگر یہاں پہ جب پرفارمنس نہیں ہوگی تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کی تحریک مومنٹم پکڑے گی۔ اب جس طرح بیانات ہیں مولانا فضل الرحمان کے کہ دسمبر سے پہلے ان کو حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف شیخ رشید کو مارچ میں عمران خان سینٹ کی ٹکٹیں تقسیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انتہائی دلچسپ سیناریو ہے، چیزیں ہیں، آپ کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تاجر رہنما ہمیں جوائن کریں گے جمیل پراچا صاحب، ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ جو مہنگائی ہے، جو تاجر طبقہ ہے، تاجر برادری ہے، وہ یہ کیسے دیکھ رہی ہے، جو ملک میں اب سیاسی جو گہما گہمی ہے اس کا کیا اثرات ہوں گے، اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ آفٹر اے کوئک بریک، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ اب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین جمیل پراچا صاحب، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پراچا صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ اچھا پراچا صاحب، آپ سے سوال ہے میرا کہ جو مہنگائی کی بات ہو رہی ہے، اپوزیشن بھی اب جلسے کر رہی ہے، سب چیزیں ہو رہی ہیں، جو تاجر برادری ہے وہ ملکی معاملات کو، معیشت کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، مہنگائی، پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں زبردست اضافہ کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ہی ہر چیز میں مہنگائی ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے یہ تاجر برادری کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ دیکھیں کس طرح سے جو پچھلی حکومت سے لے کے ہمیں امید یہ تھی کہ یہ حکومت بہت بہتر کام کرے گی۔ پراچا صاحب، حکومت کیا کرے؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ کو امید تھی، حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ پراچا صاحب، میرا سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں حکومت سے امیدیں تھی، تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟
حکومت کو کرنا چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرے، جیسا کہ عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا ابھی کچھ دن پہلے کی بات تھی کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم لوگ نکلیں گے. کوئی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی، کوئی کسی چیز کو نہیں دیکھا جا رہا، جس کا جو دل چاہ رہا ہے کر رہا ہے. دیکھیں بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے اضافہ کر دیا گیا، اچانک 3 روپے کا اضافہ کیا گیا، جو کہ یہ پبلک پہ یہ ایک اور بم گرایا گیا ہے کہ ایک تو ویسے ہی بجلی لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں پبلک پھنسی ہوئی ہے، اوپر سے اتنے زیادہ بل اوور بلنگ ہوتی ہے، اور 3 روپے مزید اضافہ کر دیا گیا جس سے لوگوں پہ دباؤ بڑھتا جا اچھا، رہا ہے. جو اسی طرح مہنگائی کو جو قابو کرنے کے لیے ٹائیگر فورس کا آپشن ہے، کتنا یہ قابل عمل ہے؟ آج تک تو میں نے کوئی ٹائیگر فورس دیکھی نہیں. نہ یہ قابل عمل ہوگا جب تک تمام ادارے خود ان چیزوں کو مانیٹرنگ نہیں کریں گے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب مانیٹرنگ سیل اپنا قائم کریں، ہر شہر میں ان کا مانیٹرنگ سیل قائم ہو. بالخصوص کراچی کے اندر مانیٹرنگ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کراچی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یہ تباہ حالی کا شکار ہوتی جا رہی ہے معیشت. یہ سمجھ لیں جو مہنگائی کی وجہ سے معیشت اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے، کسی وقت بھی اس کا دم نکل سکتا ہے. معیشت کا جو اچھا حال پراسا اس صاحب، وقت ابھی وہ ہے. کووڈ میں بھی بڑی مشکل صورتحال تھی، آپ لوگوں نے بھی بڑا ٹف ٹائم دیکھا کووڈ کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے. اب یہ دوبارہ پہ ایک پوری سرج آ رہی ہے، لوگوں کے پاس قوت خرید ختم ہو رہی ہے، اس کا امپیکٹ آپ لوگوں پہ ہوگا. دوسری طرف اپوزیشن اب سڑکوں پہ ہے. آج گجرانوالہ میں ایک شو تھا اپوزیشن کا، آپ کراچی میں بیٹھے، اب کراچی میں بھی ایک جلسہ ہو رہا ہے. تو ان جلسوں کی وجہ سے کیا کوئی اکانومی میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا؟ جی بہت فرق پڑے گا. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں حیران ہوں اس بات پہ، عام پبلک اور سب کا رجحان یہ تاجروں میں یہ کھلا بلی مچی ہوئی ہے کہ اپوزیشن جو حکمران ہوتے ہیں ان کو کام کرنے نہیں دیتے. یہ یعنی بہت آپ کے اس جگہ پہ قائم ہیں. تاجر رہنما، ہماری گفتگو ہو رہی تھی جمیل پراسا صاحب سے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.